रुक करते हैं सियालकोट का, जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन से एहसन इकबाल खिताब कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2013 और 2018 के दरमियान 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की है वफाकी हुकूमत ने। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो उस 3200 अरब रुपए में से 32 पैसे की हेरा फेरी सामने लेकर आओ, हम तुम्हारे कौमी मुजरिम होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी हो, और ये वजीर बिजली वाटर एंड पावर की वजारत ने 4 सालों के अंदर 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर दिखाई है। पाकिस्तान के मुकाबले में 72 सालों में भारत के अंदर 1400 किलोमीटर मोटरवे हैं, और हमने 3 सालों के अंदर 2000 किलोमीटर नई मोटरवे का जाल बिछा के दिखाया है। हमने लाहौर से मुल्तान से सखर 650 किलोमीटर मोटरवे 3 सालों के अंदर बना दी, और इन नालायकों से, इन नाअहलों से 3 सालों में उस मोटरवे के सर्विस एरिये जो हैं वो चालू नहीं हो सके। ये फर्क होता है क़यादत की अहलियत का। पाकिस्तान में 4 सालों के अंदर 29 अरब डॉलर सी पैक के मंसूबे जमीन पे लाके खड़े कर दिए, और 3 साल हो गए हैं $1 का नया मंसूबा ये हुकूमत सी पैक का नहीं शुरू करा सकी। मेरे भाइयों, ये कहते हैं हमने मुल्क को बुलंदी की तरफ गामजन कर दिया है। आधा सच तो पीटीआई बोलती है, क्योंकि आज पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में गुर्बत बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में बेरोजगारी बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट बुलंद तरीन है, आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल बुलंद तरीन है, और आज पाकिस्तान के कर्जे भी तारीख के बुलंद तरीन है, पाकिस्तान के बजट का खसारा भी बुलंद तरीन है, और पाकिस्तान की तारीख में करप्शन भी बुलंद तरीन है, और पाकिस्तान की सफारती मैदान में बेतौकीरी और बेइज्जती भी बुलंद तरीन है, और हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी भी बुलंद तरीन है। कौन कहता है कि पीटीआई ने पाकिस्तान को बुलंदियों पे नहीं पहुंचाया? ये स्कोर कार्ड आपको पेश किया है इन सब के अंदर कि जहां पस्ती होनी चाहिए थी वहां बुलंदी है, और जहां बुलंदी होनी चाहिए थी वहां पस्ती है। ग्रोथ रेट पाकिस्तान की मईशत का पस्त तरीन कर दिया है, पाकिस्तान की तरक्की को पस्त तरीन कर दिया है, अवाम की खुशहाली को पस्त तरीन कर दिया है, और ये कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आखिर में ये बात कह के इजाज़त लेना चाहता हूँ कि हम सब ने जब सियासत शुरू की थी हमारे बाल स्याह थे, आज हम सफ़ेद बालों के साथ आपके सामने खड़े हैं। हमारे कायद की जिद्दोजहद सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है कि 72 सालों से ये मुल्क पटड़ी से उतरा हुआ है, हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश आगे निकल गया है, और मुझे डर है कि अफगानिस्तान भी आगे निकल जाएगा। हमने अगर अपनी नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान दे के जाना है तो हम अपना कर्ज ऐसे उतार सकते हैं कि सब मिलकर इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी के रास्ते पे डालें। अगर ये मुल्क आइन के ऊपर चलेगा तो ये मुल्क दुनिया के हर मुल्क से तेजी से तरक्की करेगा, और अगर ये मुल्क आइन से रूगर्दानी करेगा तो जैसे 72 साल ज़ाय हुए हैं अगले 100 साल भी ज़ाय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की
किसी से लड़ाई नहीं, मुस्लिम लीग नून की किसी से दोस्ती नहीं। हमारी लड़ाई और हमारी दोस्ती का एक ही मेयार है कि पाकिस्तान को आइन पे चलना चाहिए। ये मुल्क आइन पे चलेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, हम सब खुशहाल होंगे। और अगर ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। इस्तेकाम नहीं आएगा तो मईशत नहीं चलेगी, मईशत नहीं चलेगी तो गरीब भी बेहाल होगा, मजदूर और किसान भी बेहाल होगा और मुल्क का दिफा भी बेहाल होगा, क्योंकि आज के दौर में दिफा के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो मुल्क को मजबूत करने का वाहिद तरीका है कि इस मुल्क को इस्तेकाम दिया जाए, और इस्तेकाम देने का वाहिद तरीका है कि ये मुल्क आइन पे चले। और आइन पे मुल्क तब चलेगा जब इस मुल्क के अवाम की आवाज को और इस मुल्क के अवाम के वोट को एहतराम दिया जाएगा, और जो क़यादत अवाम की खिदमत करती है उनकी खिदमत को तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, इसका फैसला कौन करेगा कि अगर एक आदमी लड़का लड़की इस्लाम कबूल करता है और आप फैसला देते हैं कि आप मुफादात के खातिर इस्लाम कबूल करते हैं, ये तो फ़र्द और अल्लाह का मसला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ आज़ादी होनी चाहिए और जो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं उसको वेलकम करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसकी तहसीन हो, उसको शाबाश हो। और क्या ये एक इस्लामी रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि एक आदमी इस्लाम कबूल करता है आप उसको मना करें, और जिसने उनको इस्लाम की दावत दी हो आप उस मुबल्लिग को भी जेल में डालें, उसको जुर्माना करें। हमारे मुल्क से तो हज़ारों और लाखों लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं, हमारे तबलीग वाले बड़ी तादाद में जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं। और आपने देखा कितने लोग बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, बाकी में इस्लाम कबूल करते हैं। तो अगर ये कानून आपने पास करवाया और फिर आपका कोई मुसलमान बाहर मुल्क में जाकर किसी को इस्लाम की दावत देगा तो ये खुद यही आगे से जवाब देगा कि आपके अपने मुल्क में ये कानून है कि कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की इस्लाम कबूल ना करे। लिहाजा कहानियों पर, अफसानों पर और अगर और मगर की बुनियाद पर कवानीन नहीं बनाए जाते। ये एक मुसलमानों का नज़रियाती मुल्क है और यहाँ इस्लाम को नाफिज होने दे, आगे चलने दे। देखिए, मैं अर्ज़ कर लूँ कि हम आईन और कानून की बात करते हैं। आईन और कानून यही है कि जिस पार्टी पर अवाम एतमाद करे हुकूमत साजी उसी का हक है। अवाम हमारा साथ भी इंशाअल्लाह ताला कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहाँ अवाम ने साथ दिया किसी जमात का तो ग्राउंड रियलिटी बन गई। आपको मालूम है एक ज़माने में लोग यही समझ रहे थे कि दाढ़ियों वालों के साथ कौन बात करेगा और पगड़ी वालों के साथ कौन बात करेगा और कमीज और शलवार वालों के साथ कौन बात करेगा। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान एक ग्राउंड रियलिटी है। अवाम ने साथ दिया, लोगों ने दरवाजे खोले। अब वहीं दाढ़ियों वाले हैं, वहीं पगड़ियों वाले हैं और वहीं कमीज और शलवार वाले हैं और वहीं दुपट्टे और बोरखे वाले हैं। सारी दुनिया उनसे बात भी करती है, बल्कि उनसे मिलने के लिए बेताब है और उनसे हाथ मिलाने को अपने लिए एजाज़ समझता है। तो असल रियलिटी अल्लाह के बाद इस मुल्क में अवाम का एतमाद है, जिसके हुसूल के लिए हम चाहते हैं अवाम हमारा साथ दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ।
ख्वाजा साद रफीक साहब, राना तनवीर साहब और दीगर कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं सबसे पहले ख्वाजा आसफ साहब को और सियालकोट के अवाम को, सियालकोट की पार्टी के अहदेदारान को, वोटर्स को, जो मुंतखब मेंबरान हैं, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करके एक हवा के ताज़ा झोंके वाली जो है वो आपने बात की है। आप यकीन करें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद इसकी बड़ी ज़रूरत थी और ये आपने बड़ा एहसान किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, हम सब पे। सियालकोट के दोस्तों ने, लाहौर से, रावलपिंडी से, वाह कैंट से आप दोस्तों ने कमाल कर दिया। और ये गली महल्ले का, नाली का, बिजली के मीटर का, ये इन चीज़ों का इलेक्शन होता है, लेकिन आपने इसमें जिस सियासी शऊर से अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल किया, आपने न सिर्फ पार्टी की लाज रखी, पार्टी की इज़्ज़त और मान बढ़ाया, बल्कि आपने इस मौके के ऊपर जिस चीज़ की हमें बड़ी ज़रूरत थी वो आपने जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। मैं उसके ऊपर आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का बयान और ख़ताब जो है वो तो जमात के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही फरमाएंगे। मैं सिर्फ चंद जुमलों में मुख्तसरन पिछले 8 साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2013 से लेके 28 जुलाई 2017 तक और फिर अगस्त 2018 से लेके आज तक आप ये देख लें कि अब ये फ़र्क जो है ये साफ ज़ाहिर हो गया है। अब इसमें कोई अबहाम, कोई मगालता नहीं रहा। 2013 में इस मुल्क के 2 ही मसले थे। हर फर्द की ज़ुबान पे था कि जी इस मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए, जो कि उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। बातें इस तरह की हो रही थी कि जनाब तालिबान जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, बस वो इस्लामाबाद से थोड़े फासले पे हैं। ये 2 मसले हल हो जाएं तो ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। ये हर फर्द ये समझता था और ये सही समझता था। ऐसा ही था कि लोड शेडिंग की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से ये मुल्क जो है ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ने से रुक गया था। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने, आप सब ने कौम से वादा किया कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मसलों का जो है वो हल करेंगे। हम इस मुल्क से लोड शेडिंग दूर करेंगे और इस मुल्क से दहशतगर्दी दूर करेंगे। अब आ जाएं आप 28 जुलाई पे, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। 28 जुलाई को अल्लाह के फजल से इस मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी और इस मुल्क से दहशतगर्दी भी ख़त्म हो चुकी थी। और ये दोनों कारनामे उन 4 सालों में पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत, CTD के क़याम और जद्दोजहद के नतीजे में, और पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ की वलवला गेज़ क़यादत में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है ये टारगेट हासिल किया। और वो दोनों मसले जो इस मुल्क की तरक्की में रुकावट थे, उन दोनों को जो है वो हल कर दिया। और उस वक्त फिर सूरत हाल ये थी कि मुल्क आगे बढ़ने को था, हम तरक्की के रास्ते पे गामजन होने को थे, बल्कि हो चुके थे।
سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا، اور آج تک 2021 تک اس نے مکمل ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رحمتے آیا، اور اس بابے رحمتے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا غرق کیا اور ایسی گندی اور گھٹیا روایات قائم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے انہیں یاد کر کے شرماتا ہے۔ اور پھر 28 جولائی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف جس کی قیادت میں موٹر ویز سے لے کے بجلی کے کارخانوں تک یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، 3200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ لگے، وعدے نہیں ہوئے، لگے۔ 3200 ارب روپے میں سے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام، کوئی کسی منصوبے کا الزام کہ جی اس میں کوئی کک بیک ہوئی ہے، اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی ریٹس میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوئی ہے، کوئی ایک الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا۔ احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وزیر منصوبہ بندی تھے، ان کے اوپر وہ ایک اسٹیڈیم جو ہے۔ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں پر ورکرز کنونشن سے خواجہ سعد رفیق گفتگو کر رہے ہیں۔ بے روزگاری، لا قانونیت، ناانصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے۔ ایسی مثال اور ایسی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بیڈ گورننس بھی کی ہے، مگر موجودہ حکومت کا موٹو ہے نو گورننس۔ گورننس کرنی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بلند آواز کے ساتھ بولو اور اس طریقے سے بولو، کورس کی شکل میں راگ گانا شروع کر دو، اپنے مخالفین پر حملہ کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو رگڑ دو، چور بنا دو، کافر بنا دو، ڈاکو بنا دو، کوئی الزام لگا دو اور اپنا چورن بیچتے رہو۔ لیکن یہ جو احتساب کا ڈول ڈالا گیا تھا، یہ اس کے باوجود کہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ رہا ہے، اور جس عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہم نے جیلیں کاٹی تھیں، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے لانگ مارچ 2 بار کیا تھا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آزاد سیاسی کارکن ہوں، عدلیہ کی وہ آزادی ملی نہیں۔ ہم نے، وکلاء نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب 2 لانگ مارچ کیے، اور جب ججز بحال ہوئے جن میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد ملک میں ایک نئی صبح روشن ہو گئی ہے، اور اب عدل کا دورہ ہوگا، اور کوئی حکمران، کوئی طاقت عدلیہ کو انڈرمائن نہیں کر سکے گی۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو عدلیہ کی آزادی کا خواب تھا اور جس کے لیے ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، میں بھی میاں والی جیل اور بہاولپور جیل کاٹ کے آیا تھا، آج ضرور میں سوچتا ہوں کہ جس آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا، عدلیہ اس آزادی کو مینٹین کیوں نہیں کر سکی۔ آج حال یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور حسن اقبال کا لایا ہوا سی پیک وہ سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا، اور جو پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشی دھماکہ کریں گے، ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے، وہ اس کا ثمر ضائع ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے سال لگیں گے جو قومی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کسی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، جس کو اکثریت ملی نہیں، جسے لوگوں نے 18 کے انتخابات میں اکثریت دیان کی ریاستی بنیادوں کو داؤ پر نہیں لگائیں، اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم اور ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ای وی ایم کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا الیکشن کمیشن، جس کے چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے مل کے تجویز کیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن 37 آبجیکشنز ریز کر چکا ہے، اپوزیشن اس پر آمادہ نہیں ہے، تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ زبردستی کریں گے تو آپ ایک ایسا منظر
دیکھیں گے جو شاید اس سے پہلے کم دیکھا گیا ہوگا۔ میرا یہ مشورہ ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود کہ آپ ایسا کرنے سے گریز کریں، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو، اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے، اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے۔ یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں، اس پہ غور کریں، میں تکرار سے کہتا ہوں یہ جدید پاکستان کے معمار ہیں۔ کون سا کام ہے تعمیر و ترقی کا جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے نہیں کیا؟ اس ملک میں انہوں نے موٹر وے کلچر کی بنیاد ڈالی ہے، باقی ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں سیلولر ٹیکنالوجی ہے یہ میاں نواز شریف لے کے آئے تھے پاکستان میں۔ تو مجھے یہ بتائیں ہم ان کے کام کی بنیاد پر ووٹ مانگے تو یہ جرم ہے؟ اور دوسری بات ہے ووٹ کی عزت کی، تو ووٹ کی عزت تو کرنی پڑے گی سب کو۔ وہ ووٹ کی عزت ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی ہے جو ریگنگ کی کوشش کرتی ہیں۔ جب کوئی الیکشن ریگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ووٹ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ جب غیر جمہوری طاقتیں مداخلت کرتی ہیں، مارشل لا لگتے ہیں، تو وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جب عدلیہ سے کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جب میڈیا میں بعض بکاؤ لوگ بیٹھ کر کسی منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ ووٹ کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ووٹ کی بے حرمتی کا مرتکب ہوگا وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ووٹ کی حرمت اور اس کے تقدس کو مانے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے موجودہ انتخابات میں مرکزی اور صوبائی حکومت نے ریگنگ کی کوشش کی، الیکشن خریدنے کی کوشش کی، آپ نے ہیلتھ کارڈ بانٹے، آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے 12 ہزار روپے ہزاروں کی تعداد میں بانٹے، آپ نے الیکشن شیڈول کے بعد 3 سال آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے ڈیولپمنٹ کے بہانے آپ نے سرکاری خزانے کے منہ کھولے، آپ نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، ووٹ خریدے۔ لیکن اہم بات یہ ہے پاکستان کے ریاستی ادارے اس الیکشن میں میرے تجربے کے مطابق امپارشل تھے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان انتخابات میں ہم بھی جیتے، آزاد لوگ بھی جیتے، پی ٹی آئی نے بھی کئی جگہ پہ کامیابی پنجاب سے باہر حاصل کی، اور بھی جماعتوں کو موقع ملا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کی جائے۔ اسی کا مطلب ووٹ کی عزت ہے، اور ووٹ کی عزت کی منزل انشاءاللہ تعالی ہم لے کے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مجھے یہ ضرور کہنا ہے، آپ دیکھیں یہاں آپ میاں نواز شریف صاحب سے شروع کریں۔ نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا، ان کی صاحبزادی کو باپ کی موجودگی میں گرفتار کیا، مریم نواز صاحبہ کو، کوئی شرم حیا نہیں آئی اس وقت۔ شہباز شریف صاحب کو بار بار گرفتار کیا، حسن اقبال صاحب کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی ایمان کے نام پہ آپا نثار فاطمہ جیسی عظیم عالمہ کے صاحبزادے کو ایمان کی بنیاد پر ایکسپلائٹ ہو کے گولی کا نشانہ بنایا گیا، جیل کٹوائی، شاہد خاقان نے جیل کاٹی۔ رانا ثناء اللہ خان اور میں باتیں کرتے تھے، رانا صاحب کہتے تھے او یار تسی کاروبار کر دے ہو، رانا صاحب گل کر دو۔ رانا صاحب کہتے تھے تسی یار چھوٹے موٹے کاروبار کر دے ہو، تانوں انہوں نے پھڑ لینا ہے۔ میں سوچنا ہے مینوں کیویں پھڑن گے؟ ہم دونوں ایک دن سوچتے رہے کہ ان کو کیسے پکڑیں گے، سمجھ نہ آئے بات کو، ایسا پکڑا کہ اپنا ہی تماشا بن گئے۔ تو حنیف عباسی صاحب لے لیں، کامران مائیکل، حافظ نعمان، فواد حسن فواد، احد چیمہ، میں کس کس کا نام لوں؟ یعنی ہمارے ساتھی، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے دوست، میاں جاوید لطیف کو گرفتار کیا، ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا۔ درجنوں ایسے اراکین اسمبلی ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اینٹی کرپشن کے جھوٹے الزامات پہ۔ کرپشن کا منترا پھٹ چکا ہے، یہ ڈھول پھٹ چکا ہے۔ دباؤ کے باوجود پاکستان کی عدالتوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ جو سپریم کورٹ کا میرے مقدمے میں فیصلہ ہے وہ پڑھ کے شرم آ جاتی ہے، ایسی شرم تمام ساتھیوں کے مقدموں کے فیصلے پڑھ کے آتی ہے، مگر شرم آنی چاہیے، اس معاملے کو بند ہونا چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ جیل کاٹی، 18 ماہ کی جیل اور قید تنہائی، اور جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں ہمارے ساتھی
ان کی قربانی ہم سے زیادہ ہے. تو مجھے یہ کہنا ہے مسلم لیگ کی جانب سے کہ ہم تو مجبور وفا ہیں, ہم تو مجبور وفا ہیں, مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے. تو یہ ہم اپنے آخری بات, ہم پاکستان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں. ہم نے زندگی میں اپنے بدلے چھوڑے ہیں, ہم اپنے بدلے چھوڑنے کو تیار ہیں. ہم نے تکلیف کاٹ لی, ہم بھلانے کو تیار ہیں ملک کی خاطر, ریاست کے استحکام کی خاطر. لیکن ایک ہماری شرط ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. آپ پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی دیں, آپ پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں, اور پاکستان کے لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے. پاکستان پائندہ باد. رانا ثناء اللہ صاحب, محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور سیالکوٹ کے میرے عظیم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں اور نواز شریف کے شہینوں, السلام علیکم. آج میں یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے, میدان مارا ہے, میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں, خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں. اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں, یہ کوئی معمولی مارکا نہیں, اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا, جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا, کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا, اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے, اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. کیوں؟ یہ میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں, سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے, یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر, اب ادھر آپ ذرا ادھر آ جاؤ, یہ ادھر آ جاؤ, لوگ السلام علیکم مہربانی, لوگ کیوں نہ پھر آج
نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی، اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے۔ پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ بیٹ کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے۔ وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں، اس 3.25 سالوں میں۔ ابھی جو یہاں پر باتیں کی گئی، میں ان کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا، اس کا کیا نام تھا؟ پی ایم ہیلتھ کارڈ۔ آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے، ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں، یہ کام ان کو آتا ہے۔ اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا۔ اچھا، تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہیں یہ ممالک، یہ ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب بتائیے، میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو۔ پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے، پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو۔ تو پھر میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ضمیر کے مطابق 2018 میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی، اور کس طرح دن رات ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں۔ تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے، ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی تھی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح کی مہنگائی سے لوگ بے حال ہو سکتے تھے؟ دن رات آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور عمل اس کے 100% اس کے خلاف۔ تو پھر کیوں نہیں کہ ان کنٹونمنٹ بورڈ میں عوام نے بھرپور آپ کے خلاف یک زبان ووٹ دیا ہے، اور آپ نے گورنر ہاؤس آ کے میٹنگز کی کہ مجھے یہ الیکشن مجھے جیتنا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی آئی بی کر سکتی ہے اور جو کچھ بھی پنجاب حکومت کر سکتی ہے وہ کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مفت ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں، ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا، اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر۔
اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو جو کسی یتیم کی بچی ہے, کسی کاروباری کی بیٹی ہے یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے, اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشن کوف دوں یا ان کو میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور طرف لگا دوں؟ آج کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے. آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا. میں نے کئی غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے. یہاں پر غریب, بے روزگار, یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے. اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا, خدا داد ملک پاکستان, وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے, تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا, تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا, اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا, اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے. اور میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں, دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں. کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے, آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے, جینا مشکل ہو چکا ہے, جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا, بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی, اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی. یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا, ان کا انتظار کر رہا تھا, دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے, ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں, میں دسمبر میں وہیں تھا, آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. ہم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے, زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا.
اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا، چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کے نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں، یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت۔ میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں سے پہنچا دو۔ اللہ بھلا کر اس آدمی کا، خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس طرح انہوں نے رات بسر کی۔ یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی۔ کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا، اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے۔ اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے، چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے، اور آپ نے وہ کام کیے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنسٹ وزیر اعظم ہوں۔ آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور KPK میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں، میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بات درست ہے۔ تو مخالفوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا، ابھی نام بدلے۔ مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا، بڑی بات نہیں کرتا، یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے، خواجہ صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے، اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں، پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی، اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر PMLN کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک 4تھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی، ان کے لیے بہترین علاج ہوتا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے۔ یہ کووڈ آیا تھا، یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، کووڈ ایک آیا، ایک آفت تھی اور ہے، لیکن ہم لڑ مر جاتے کووڈ کا مقابلہ کرتے اور اس کو ہم کنٹرول کرتے بالکل، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں۔ یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات
آئیں چائنا سے آئیں فلاں سے آئیں اور پیسہ جو ہے ATM مشینیں بناتی رہیں، اربوں روپے کھائے جاتے رہیں اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس مہنگائی کے خلاف، ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے، تمام آئینی اداروں سے، عدلیہ ہو چاہے مقننہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے، سویلین سپریمیسی چاہیے۔ اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی ہے، اور کیا میری مفاہمت ہے؟ اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات جو کی ہے تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیال کوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیال کوٹ کی کلا کند، خدا دا یار کلا کند کھانو دل کر دیا جوڑا۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نو الحمدللہ مل کر کام کرے گی، لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں۔ یہ ہمارا حق ہے، قوم کا حق ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے، مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے، میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر جناب جو تشریف رکھتے ہیں، جناب عمر شیخ صاحب، جناب عمر راٹھور صاحب، جناب عاطف منیر صاحب، یہ ان کے لیے تالی لگائیں جو جیتے ہیں یہ الیکشن، ان کو بہت بہت مبارکباد، اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں، آخری بات اس شعر سے، یہ تالیاں لگائیں نا ذرا زور سے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں فتح پر مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی مارکا نہیں تھا، عوام کا اس حکومت سے دل بھر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔